खयाम इतना खूबसूरत था कि जो उसे देखता बस देखता रह जाता था। वो मुझसे उम्र में 5 बरस छोटा था, फिर भी मेरे दिल में बस गया था। जानती थी कि उम्रों के इस फर्क के सबब हमारी शादी नहीं हो सकती। खास तौर पर हमारी चची उसे मानने वाली ना थी। खुदा की करनी के चची का इंतकाल हो गया। हालांकि उनकी सेहत अच्छी थी, मामूली सा बुखार हुआ और वो चटपट हो गई। उनकी अचानक इंतकाल पर सभी अफसरदा थे। किसी को यकीन ना आता था इतनी सेहतमंद औरत यूं पलक झपकते में दुनिया छोड़ जाएगी। चाचा का और हमारा मकान जुड़ा हुआ था। बीवी की वफात के बाद उनको संभालने वाला कोई ना रहा। खयाम इन दिनों मैट्रिक में था। उसकी भी तालीम मुतासिर हुई। चचा रिटायर्ड टीचर थे। मौज पेंशन से रूखी सूखी पर गुजारा था। उनकी अस्तात ना थी कि मुलाजमा रखते, लिहाजा कभी मैं और कभी मेरी अम्मी जान उनके घर का काम कराते। मैं उनके मैले कपड़े भी उठा लाती और अपने घर में धो कर दे आती। खाना भी हम माँ बेटी को पकाना होता। मैं ये सारे काम खुशी से करती कि मुझे चचा और खयाम से प्यार था। अब्बा और चचा में भी बड़ी मोहब्बत थी। एक रोज दोनों ने मशवरा किया कि मेरी शादी खयाम के साथ कर देना चाहिए। अगरचा उम्रों में काफी फर्क था, लेकिन मेरी तो लॉटरी निकल आई थी। खयाम की दुल्हन बनना मेरा बचपन से ख्वाब था और अब उसकी तबीर सामने थी। अम्मी ने अब्बा जान को समझाया कि बहार बड़ी है जबकि खयाम छोटा है। अभी ये फर्क मालूम ना होगा, लेकिन आगे जाकर मसला बनेगा। औरत मर्द से जल्द बुरी लगने लगती है। मेरे ख्याल में तो ये रिश्ता नामुनासिब है। खयाम को भी शायद इस पर इतराज होगा। मैं खयाम को जानता हूँ, वो एक फर्माबरदार लड़का है। उसको अपने वालिद के फैसले पर हरगिज इतराज ना होगा। और 5 साल का फर्क कोई बड़ा फर्क नहीं है। खयाम हमारा खून है, उससे बेवफाई का अंदेशा नहीं है। वो शरीफों की औलाद है। हमारी लड़की से शादी हुई तो आखिरी दम तक इस रिश्ते को निभाएगा। तुम फिक्र मत करो। वालदा का क्या बस चलता, ये मर्दों के फैसले थे। वो बेचारी चुप साध गई, मगर मैं बहुत खुश थी। खयाम के बारे में नहीं मालूम वो खुश था या अफसरदा। उसने अपने वालिद के फैसले पर एतराज नहीं किया। हालांकि मैं ना सिर्फ उससे उम्र में बड़ी थी, बल्कि आम सी शक्लो सूरत की और सिर्फ मिडल पास थी। 8वीं के बाद अम्मी ने मुझे सिलाई सेंटर में दाखिल करा दिया था, जहां मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया था। मंगनी के वक्त जब अब्बा और चचा ने खयाम से पूछा कि बेटे तुमको इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं, उसने जवाब दिया, मुझे आपके किसी फैसले पर एतराज नहीं। मैं मंगनी पर राजी हूँ, लेकिन शादी अभी नहीं करना चाहता। पहले तालीम मुकम्मल कर लूं फिर शादी हो। चचा ने कहा कि नहीं, तुम पहले शादी कर लो, क्योंकि घर को संभालने वाले की अशद जरूरत है। बाद में पढ़ते रहना। तुम्हारी पढ़ाई पर तो कोई बंदिश नहीं है, मगर मेरे माली हालात अब इस बात का तकाजा करने लगे हैं कि तुम कोई मुलाजमत कर लो, ताकि शादी के बाद अखराजात बाखूबी पूरे कर सको। इस पर मेरे वालिद ने कहा कि खयाम सही कहता है। शादी के बाद अगर बाल बच्चों की जिम्मेदारियां आ पड़ी तो पढ़ाई ना कर सकेगा। बेहतर है कि पहले पढ़ाई मुकम्मल कर ले। रही आपके घर संभालने की जिम्मेदारी, वो मेरी बीवी और बेटी अब भी संभाल रही हैं, आगे भी संभाल लेंगी। भाई साहब, मैं कॉलेज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि मेरी आमदनी का जरिया बस मेरी पेंशन है। इसमें अब भी बामुश्किल गुजारा हो रहा है। तालीमी अखराजात कैसे पूरे होंगे, जबकि कॉलेज भी करीब में नहीं है। ये अखराजात मैं पूरे करूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। खयाम को पढ़ने का शौक है तो ये अच्छी बात है। मैट्रिक पास को मुलाजमत मिली भी तो कितनी तनख्वाह मिलेगी। ये कभी तरक्की ना कर सकेगा। उससे कम से कम ग्रेजुएशन कर लेने दो। गर्द वालिद ने चचा को कायल करके खयाम के तलीमी अखराजात का जिम्मा खुद उठा लिया। अम्मी अलबत्ता कुछ परेशान नजर आई, क्योंकि वालिद मामूली तनख्वाहदार थे और एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत थी। वालिद की तनख्वाह में हमारी गुजर बसर मुश्किल से होती थी। अब्बा ने ना सिर्फ भतीजे के तलीमी अखराजात का जिम्मा उठा लिया, बल्कि मुझे भी दोबारा स्कूल में दाखिल करा दिया ताकि मैट्रिक कर सकूं। वालिद अब कंपनी में ओवर टाइम करते थे। उन्होंने खयाम को नजदीकी शहर के कॉलेज में दाखिल करा दिया। बिला शोबा उसे हकीकी मानों में पढ़ने का शौक था और वो हर इम्तिहान में अच्छे नंबर लाता था। FSC में तो उसने कमाल ही कर दिया, अपनी क्लास में टॉप किया। अब उसके दिल में डॉक्टर बनने का शौक जागा। इस आरज़ू का इजहार उसने अब्बा जान से किया तो वालिद साहब ने उसका साथ देने की हामी भर ली और उससे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया।
والد صاحب نے ایک پلاٹ خریدا تھا کہ کبھی اس پر بڑا سا گھر بنوائیں گے۔ اس وقت یہ پلاٹ ویران جگہ تھا، بعد میں آبادی ہو گئی، آبادی بڑھی تو پلاٹ کی قیمت بھی بڑھی۔ ابا جان نے اسے بیچ دیا، ایک کنال کے پلاٹ کی بہت اچھی قیمت مل گئی۔ یہ روپیہ انہوں نے آدھا اپنے نام اور آدھا خیام کے نام بینک میں ڈال دیا تاکہ اس کے تعلیمی اخراجات میں رکاوٹ نہ آئے۔ ہر ماہ وہ باقاعدگی سے فیس بھی ادا کرتا رہے اور دوسرے تعلیمی اخراجات بھی پورے ہوتے رہے۔ میں بھی ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ کچھ پیسے جوڑ لوں۔ جہاں سے سلائی کا ڈپلومہ لیا تھا وہاں انہی دنوں ایک ٹیچر کی شادی ہوئی، اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ سلائی سینٹر میں جگہ خالی ہے اور ٹیچر کی ضرورت ہے، تم قسمت آزمائی کرو۔ میں سینٹر گئی، ہیڈ مسٹریس اور تمام اسٹاف مجھے جانتا تھا، ان کو علم تھا کہ میں کتنی اچھی سلائی کڑھائی کرتی ہوں۔ انہوں نے تبھی فوراً جاب دے دی۔ اس طرح میری تنخواہ سے گھر کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو خیام کے لیے میں کچھ رقم جوڑ پائی تھی۔ میں نے خیام کی خاطر نوکری کی تھی تاکہ اسے کسی طرح کی بھی مالی تنگی محسوس نہ ہو۔ میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات کافی زیادہ تھے، پھر وہ اچھے لباس میں جاتا تاکہ اس کی پوزیشن بنی رہے اور کوئی اسے غریب نہ سمجھے۔ یوں ہم سب گھر والوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اور پائی پائی جوڑ کر اس کی تعلیم کا خرچہ نکالا۔ خیام اب اور زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا، لیکن اسے اپنی خوبصورتی کا احساس نہ تھا۔ وہ تو بس پڑھائی میں مگن رہتا تھا، جبکہ مجھے اپنی دبتی صورت کا احساس تھا۔ سوچتی تھی کیا خبر کبھی اس بات پر میرا منگیتر مجھ سے دور ہو جائے۔ میڈیکل کالج میں تو اس کے ساتھ بہت خوبصورت لڑکیاں پڑھتی تھیں اور امیر گھروں سے بھی تھیں۔ میں ان کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ جن کو صرف اپنی پڑھائی سے لگن ہو اور اپنے اچھے مقصد پر دھیان رکھتے ہوں، ان کو پھر کوئی نہیں لبھاتی اور نہ ظاہری حسن کی کشش پر وہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ شکر کہ خیام ایسے نوجوانوں میں سے تھا جسے احساس تھا کہ اس کے تایا کس قدر نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی اسے تعلیم دلوا رہے ہیں۔ بس اس نے دوسری سب باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اپنے مقصد پر نظر رکھی کہ اسے ایک کامیاب ڈاکٹر بننا ہے۔ غربت اور اس کی عذابوں سے نکلنے کے لیے بس یہی ایک راستہ تھا جس پر چلنے کی اس نے دیانت داری سے قسم کھا رکھی تھی۔ محنت رنگ لاتی ہے، محنت سے ہی انسان کامیابی کا زینہ طے کر کے اپنے مقصد کی بلندیوں پر پہنچتا ہے۔ خیام کی محنت اور ہماری قربانی رنگ لائی۔ وہ دن آ گیا جب وہ ڈاکٹر بن گیا۔ شہر میں ہی اس نے ہاؤس جاب مکمل کی تھی، پھر وہاں پریکٹس کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ چچا نے اس صورت میں اسے شہر پریکٹس کرنے کی اجازت دی کہ وہ شادی کر کے اپنی دلہن کے ساتھ شہر جائے گا۔ اس نے یہ بات مان لی اور ہماری شادی ہو گئی۔ میرے خواب کو بھی تعبیر مل گئی اور اس کے خواب بھی پورے ہونے لگے۔ شہر میں خیام نے کرائے کا گھر لیا، اس میں بھی میرے والد نے اس کی مدد کی اور میں اپنے شریک زندگی کے ہمراہ پہلی بار شہر آ کر رہنے لگی۔ ہم دونوں کے پاس نئی زندگی شروع کرنے کے لیے کوئی خاص جمع پونجی نہ تھی۔ جو گھر ہم نے یہاں لیا تھا اس کا کرایہ بھی والد صاحب دیتے تھے۔ شہر میں نے اپنا سلائی کڑھائی والا ہنر جاری رکھا اور اچھے پیسے کما لیتی تھی۔ ہر طرح خیام کا ساتھ دیا، کبھی ان کے آگے تنگی کا رونا نہ رویا۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات بہتر ہوتے گئے۔ حالات بہتر ہوئے تو خیام اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ اس دوران میں اپنی والدہ کے پاس رہی۔ شوہر کے جانے کے 3 ماہ بعد میرے دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وقت بہرحال گزر جاتا، یہ وقت بھی گزر گیا۔ جب وہ اسپیشلسٹ بن کر آئے تو اچھے دنوں کی امید بھر آئی، لیکن ان کے آنے کے بعد میں اپنے شوہر کو جوان اور خود کو بڑی تصور کرنے لگی۔ وقت کی گردش کا ان پر کوئی اثر نہ آیا تھا، یا شاید میں اتنے سال خود سے بے خبر رہی تھی۔ میرے شوہر خوبصورت تو تھے ہی، باہر رہ کر آئے تو مزید خوبصورت ہو گئے۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، وہ بھی میری محبت کا دم بھرتے تھے، مگر جانے کیوں مجھے اپنی بدصورتی کا کمپلیکس ہو گیا تھا۔ اپنی اسی پریشانی اور احساس کمتری سے جو لوگوں کی باتوں سے ہوا بیمار رہنے لگی۔ خیام میری بیماری سے پریشان ہو گئے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، علاج معالجہ میں بھی غفلت نہ کی۔ وہ مجھے تندرست دیکھنا چاہتے تھے، پارٹیوں میں لے جانا چاہتے تھے، مگر میں ہر بار بہانہ بنا دیتی، یوں انہیں اکیلے جانا پڑتا۔ بیمار رہنے کے باوجود کبھی گھر، شوہر اور بچوں سے غافل نہ ہوئی، وقت پر ہر کام کرتی۔ خیام اور بچوں کو مجھ سے کوئی شکایت نہ تھی۔ خیام کو تو میں روز اس طرح تیار کر کے بھیجتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہو۔ اس بات کا مذاق بھی بنتا، لیکن میں نے کبھی ان باتوں کی پرواہ نہ کی۔
لوگ میرے خامد کی شاندار شخصیت کی بہت تعریف کرتے تو وہ جواب میں صرف یہی کہتے کہ یہ سب میری بیوی کی محبت ہے۔ اگر وہ میرا اتنا خیال نہ کرے تو میں خود اپنا اتنا خیال نہ کروں۔ وہ ہر چیز میری پسند کی لیتے، لباس بھی میں ہی ان کے لیے پسند کرتی۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ جانے ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر خود سے زیادہ اعتماد تھا۔ مطمئن تھی کہ وہ جو اتنا عرصہ مجھ سے دور رہے ہیں اور کسی کے نہ ہوئے، اب بھلا پاس ہوتے ہوئے کسی کے کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ وہ روز مجھے اپنے مریضوں کے قصے سناتے کہ فلاں مریض آیا۔ ہم دونوں معمولی بات بھی آپس میں کرتے۔ نئے گھر میں شفٹ ہوئے، ہمیں 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن ایک گمنام لڑکی کا فون آیا۔ وہ خیام سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت پوچھا مگر اس نے اپنا نام نہ بتایا بلکہ فون رکھ دیا۔ پھر اس لڑکی کا روز فون آنے لگا۔ میں اٹھاتی تو وہ بند کر دیتی، اور اگر خیام گھر پر ہوتے وہ فون اٹھاتے تب وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کا نام فوزیہ تھا، جو ان کے زیر علاج رہی تھی اور ان پر بری طرح فرفتہ ہو گئی۔ پڑھی لکھی خوشحال خاندان سے تھی اور خیام سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب بھی اس کا فون آتا میرے شوہر اس کو بہت سمجھاتے۔ انہوں نے میرے سامنے اس لڑکی سے یہ بھی کہا، اگر تم نے فون کرنا بند نہ کیا تو میں تمہارے والدین سے شکایت کر دوں گا۔ مگر وہ ڈٹائی سے یہی کہتی تھی، مجھے دل پر اختیار نہیں ہے۔ جب میں بیمار تھی کاش آپ نے میرا علاج کرنے کی بجائے مجھے مر جانے دیا ہوتا۔ اب آپ کے بغیر جینا میرے لیے مر جانے کے برابر ہو گیا ہے۔ یا تو مجھ سے شادی کر لو یا پھر میں خودکشی کر لوں گی۔ یہ تو سمجھ رہے تھے یہ نادان جذباتی لڑکی ایسے ہی خودکشی کا کہہ رہی ہے، لیکن اس نے جو کہا وہ کر دکھا دیا۔ قصہ یوں ہوا کہ بہت منع کرنے پر بھی وہ روز رات کو فون کرتی۔ میرے شوہر میرے سامنے اس سے بات کرتے، اس کو ڈانٹتے بھی، پیار سے بھی سمجھاتے۔ فون نہ اٹھاتے تو ان کی کلینک پہنچ جاتی اور مریضوں کی قطار میں بیٹھ جاتی۔ خیام اس صورتحال سے پریشان ہو گئے۔ مجھ سے کہا، دیکھو بہار، تم اس بات کا اثر نہ لینا اور نہ مجھے غلط سمجھنا۔ میرا اس کے ساتھ کچھ معاملہ نہیں ہے۔ یہ 20 برس کی ہے لیکن میری عمر کے سامنے تو بچی ہی ہے۔ خود ہی تھوڑے دنوں بعد مایوس ہو جائے گی تو پیچھے ہٹ جائے گی۔ میں نے بھی اپنے شوہر کی عمر اور حالات دیکھے کہ بچے بھی جوان ہو رہے ہیں۔ اب اس عمر میں بھلا یہ کیا ایسی حرکت کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر شرمندگی محسوس کرتی تھی کہ اپنے اتنے چاہنے والے شوہر کے متعلق یہ بات سوچی ہی کیوں۔ انہی دنوں ابا جان بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ اب امی اکیلی رہ گئی تو میں زیادہ ان کی طرف جانے لگی۔ ان کی دل جوئی لازمی تھی۔ سوچا عدت گزار لے تو ان کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ ادھر چچا کی طبیعت بھی ناساز رہنے لگی تھی، مگر وہ گاؤں چھوڑ کر شہر نہیں آنا چاہتے تھے، لہذا جب امی کی طرف جاتی تو ان کے پاس بھی 1-2 دن رہ جاتی۔ ایک دن ایک گمنام شخص نے مجھے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں نے خبر پر دھیان نہ دیا مگر دل میں وہم نے ضرور جگہ کر لی۔ ایک دن محسوس کیا کہ بہت پریشان ہے۔ پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ اتنا بتایا کہ ایک مریض کی حالت خراب ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی پریشانی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم ڈاکٹر بھی انسان ہیں، مگر تم پریشان نہ ہو، یہ تو معمول کی بات ہے۔ میری پریشانی تو وہ لڑکی فوزیہ تھی جس کے اب فون آنے بند ہو گئے تھے۔ میں سمجھی کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا تھا۔ وہ مایوس ہو گئی ہے، لیکن جب فون پر کسی نے خیام کی دوسری شادی کی اطلاع دی تھی تو مجھے کرید لگ گئی۔ کبھی کہتی دفع کرو اس معاملے کو، شاید اس لڑکی نے مجھے پریشان کرنے کے لیے فون کروایا ہو، اور کبھی دل سے آواز آتی پتہ تو کرو۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب ٹی وی لاؤنج میں فون کے پاس چپ چپ بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ خیام بولے کچھ نہیں، کسی مریض سے متعلق سوچ رہا ہوں۔ میں نے مذاق میں کہا دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، آپ خوبصورت ہیں اور مجھ سے چھوٹے بھی، ابھی جوان لگتے ہیں جبکہ میں اکثر بیمار رہتی ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا تمہارے ہوتے ہوئے مجھے دوسری شادی کی ضرورت نہیں، مجھے تو بس تمہاری ضرورت ہے، تمہارے سوا کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ یوں میں ان کی محبت کے سرشار اپنے ارد گرد سے بے خبر رہتی تھی۔ اگر ہمارے جاننے والے مجھے باخبر نہ کرتے، میرے ایک کزن نے بتایا کہ آج کل ڈاکٹر صاحب ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں۔ سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ وہی فون والی فوزیہ ہی ہے۔
شاید اس نے میرے سر تاج کو رام کر لیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو انہوں نے پھر مجھے وہی جھوٹی تسلی دی کہ تمہیں کوئی بہکا رہا ہے۔ میں نے جو کام جوانی میں نہ کیے کیا اب بڑھاپے میں کرتا اچھا لگوں گا۔ اس تسلی سے ڈھار رس ملی۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے باپ کی شفقت اور سایہ چاہیے تھا۔ اپنے شوہر پر اعتماد کیا اور اس بات کو بولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر تقدیر کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن کوئی فون آیا۔ میرے شوہر آہستہ سے کسی سے کہہ رہے تھے کہ ابھی شادی کو راز میں رکھنا ہے، تم میرے گھر آنے کی غلطی مت کرنا، یاد رکھو میرا گھر خراب ہو تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بے ہوش ہو گئی۔ اتنا صدمہ ہوا جیسے میں مر ہی گئی ہوں۔ میں جو اعتبار میں ماری گئی کہ اتنا چاہنے والا شوہر کیسے بدل سکتا ہے، وہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے اقرار کر لیا کہ اس سے غلطی ہوئی، فوزیہ سے دوسری شادی کی ہے، مگر اپنی خاطر، اپنی خواہش اور خوشی سے نہیں، بلکہ اس کی خاطر۔ بتایا کہ میں نے اس کو بے رخی سے ٹھکرایا تو اس جنونی لڑکی نے زہریلی گولیاں کھا کر جان دینے کی کوشش کی۔ اسے میرے ہی کلینک میں لایا گیا کیونکہ اس کے گھر سے یہی کلینک قریب تھا۔ اس کی حالت گیر تھی اور بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ میں ہی اسے ہسپتال لے گیا تھا۔ ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد بھی اس کی حالت نہ سنبھلی تھی۔ وہ جان کنی کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ اس وقت میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اللہ سے دعا کی کہ اس کی زندگی بچا لے تو میں اس لڑکی کی خوشی کے لیے اس سے نکاح کر لوں گا۔ دعا قبول ہو گئی اور میری مریضہ کی جان بچ گئی، لیکن اللہ سے کیا وعدہ مجھے نبھانا ہی تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اب بھی میں نے اس کا ہاتھ نہ تھاما تو یہ دوبارہ خودکشی کی طرف نہ چلی جائے۔ وہ بے حد ڈپریشن میں تھی، لہٰذا میں نے مجبوراً فوزیہ سے نکاح کیا، اس شرط پر کہ وہ کبھی تمہارے سامنے آئے گی نہ تمہارے گھر میں قدم رکھے گی اور نہ اس شادی کو افشا کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہے تھے اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنی خطا کی معافی بھی مانگ رہے تھے۔ میرا دل عورت کا دل تھا جو ان سے بچپن سے والہانہ محبت کرتا آیا تھا۔ آج کیسے میں ان سے منہ موڑ سکتی تھی؟ میں نے سوچا اگر یہ غلطی بھی ہے تو انہوں نے کسی کمزور لمحے کی وجہ سے کی ہے۔ ان کا دل نرم پڑ گیا ہوگا اور فوزیہ کی تکلیف دیکھی نہ گئی ہوگی۔ مجھے اپنے شوہر سے پہلے بھی پیار تھا، آج بھی پیار تھا۔ میں اپنے سامنے ان کی گردن کو جھکا ہوا نہ دیکھ سکتی تھی۔ ان کو اجازت دے دی کہ چاہیں تو وہ بے شک اپنی دوسری بیوی کے پاس جا کر رہے، مگر فوزیہ کا میرے گھر میں مجھ سے یا میرے بچوں سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ان کو یہ بات منظور نہ تھی۔ وہ تو ایک دن بھی اپنے بچوں سے دور نہ رہ سکتے تھے، حتیٰ ایک رات بھی باہر نہ گزاری۔ ان کے معمول میں ذرا برابر بھی فرق نہ پڑا تھا کہ مجھے شک ہوتا۔ شوہر کے اس اقرار بے وفائی سے میری طبیعت مزید خراب رہنے لگی۔ ان کی دوسری بیوی کو بھی میری طبیعت کی خرابی کا علم تھا اور کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ بیمار رہتی ہیں، میں آپ کی خدمت کروں گی، مجھے گھر آنے دیں، میں اپنا حق لینا چاہتی ہوں کہ میں بھی خیام کی منقوا ہوں۔ آخر کب تک اس راز کو چھپاؤں گی اور دنیا سے چھپ چھپ کر ازدواجی زندگی گزاروں گی؟ خیام صاحب آپ کی خاطر اس کو راز رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ راز تو کھل چکا ہے۔ ان کے کلینک پر کام کرنے والے ایک ورکر نے یہ راز اکثر لوگوں پر کھول دیا ہے۔ گویا فوزیہ اب مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس نے ہر طرف اپنی شادی کا چرچا بھی کر دیا تھا۔ جس نے سنا اس کو برا بھلا کہا۔ ماں اس کی مر چکی تھی۔ باپ نے خیام سے خفیہ شادی کرنے کی خطا پر اس سے تعلق توڑ لیا تھا۔ جو بھی سنتا افسوس کرتا کہ ڈاکٹر صاحب کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو بہت شریف آدمی تھے، اپنے بیوی بچوں کا خیال بھی نہ کیا۔ خاندان بھر میں بھی ان کی خوب رسوائی ہوئی۔ ادھر جب چچا کو خبر ہوئی وہ صدمے سے اور بیمار پڑ گئے۔ تبھی ان کی شادی شدہ بیٹی ان کے پاس رہنے لگی۔ وہ گھر اور بچے لاہور میں شوہر اور سسرال کے پاس چھوڑ کر گاؤں آ گئی تھی۔ یہ امر مجبوری اپنے بیمار باپ کی دیکھ بھال کی خاطر، جبکہ یہ فریضہ مجھے ادا کرنا تھا، مگر میں تو سوتن کے غم میں نیم جان تھی۔ یہاں تک بھی بات قابو میں تھی، لیکن ایک روز خود سرفروزیہ ہمارے گھر آ پہنچی، جبکہ خیام اس وقت اپنے کلینک گئے ہوئے تھے۔ اس کے آنے سے میری طبیعت اور بگڑ گئی۔ میرے بیٹے نے باپ کو فون کر کے بتایا کہ فوزیہ آئی ہے اور امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ وہ اسی وقت گھر آ گئے۔ انہوں نے فوزیہ سے کہا، جب میں نے تم کو یہاں آنے سے منع کیا تھا پھر تم کیوں آ گئی ہو؟
ابھی کے ابھی چلی جاؤ۔ وہ نامانی کہنے لگی میں کیوں جاؤں، یہ اس کا گھر ہے تو میرا بھی ہے، ہم دونوں برابر کی حقدار ہے۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے یہ۔ جب خیام کو اس پر غصہ کرتے دیکھا تو میں نے کہا خیام تمہارا غصہ بے جا ہے، تم اس لڑکی سے نکاح کر چکے ہو تو اب یہ تمہاری بیوی ہے، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ شادی کو خفیہ نہیں رکھا جاتا اور اس گھر پر اس کا بھی حق ہے۔ وہ بولے اس نے وعدہ خلافی کی ہے، میں اس کو ہرگز نہیں رکھوں گا، اپنے گھر سے تو کیا اپنی زندگی سے ہی نکال دیتا ہوں، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے جن شرائط پر شادی کی، جو وعدے کیے وفا نہیں کر سکی، میں نے اس لیے اس سے نکاح کیا، اس کی خاطر قربانی دی، اور یہ میرے بچوں کا سکون برباد کرنے چلی ہے، یہ میرے لیے رسوائی کا باعث بن گئی ہے۔ میرے سب جاننے والوں کو فون کروا دیے کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے، حتیٰ کہ ابا جان کو بھی جو پہلے سے بیمار تھے، اب اور زیادہ بیمار پڑ گئے ہیں، اور میں شرم سے ان کا سامنا نہیں کر پا رہا۔ وہ غصے میں بولے جا رہے تھے، میں نے کسی طرح ان کو سمجھا بجھا کر روکا، ورنہ وہ فوزیہ کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے پر آمادہ تھے۔ بہرحال شام تک وہ ہمارے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی روتی رہی اور خیام صاحب کلینک چلے گئے۔ وہ اس رات گھر نہیں آئے، تب صبح وہ خود ہی ہمارے گھر سے چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے کسی نے بتایا کہ دونوں میں طلاق ہو گئی ہے۔ کس طرح یہ مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ خیام نے اسے طلاق دی یا خود اس نے لے لی، لیکن میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میں نے طلاق نہیں دی، اس نے خود لی ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ رہنے کی ضد کی اور میرے نہ ماننے پر طلاق مانگ لی۔ یوں یہ قصہ تمام ہوا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔